Bismillahirrahmanirrahim. Second year students, Assalamu alaikum. Your teacher Shabana Malik is with you. Welcome to Watch to Lead, your prose book and most important, most informative lesson from your book, Reflections on the Reawakening East. रिफ्लेक्शन अक्स रीअवेकनिंग बेदारी का, दोबारा से जागने का, ईस्ट मशरिक़ के इलाकों का, वो इलाके जो दुनिया के मशरिक़ में शामिल हैं, उनका दोबारा से जागना, उनकी बेदारी। बर्ट्रैंड रसल इसके राइटर हैं जो अपने कंटेम्प्रेरीज़ की तरह बायस्ड नहीं थे, प्रेजुडिस नहीं थे और रेसिस्ट नहीं थे। अपने कॉलोनियल जो हमारे मास्टर्स थे सब कॉन्टिनेंट में, ब्रिटिश इंडिया जिसको कहते हैं आज़ादी से पहले, ये उनकी तरह थे तो ब्रिटिशर, लेकिन ये उनकी तरह नफ़रत अपने दिल में नहीं रखते थे वहाँ के लोगों के लिए। तो इन्होंने उस पीरियड को ऑब्ज़र्व किया, क्योंकि ये वहाँ रहे, तो उन्होंने जो चीज़ें देखी उनको बहुत फेयर और इम्पार्शल, गैर जानिबदार होके इस ऐसे में उन्होंने पेश कर दिया। और वो कहते हैं कि दुनिया में तहज़ीब का आगाज़ दुनिया के मशरक़ी इलाकों से हुआ था। अभी इनका ज़वाल है, लेकिन एक वक्त आने वाला है जब दोबारा मशरिक़ जो है वो अपनी पीक पर जाएगा, तहज़ीब में भी और हर तरह की तरक्की में भी, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की सर फ़हरिस्त है। उन्होंने कहा है, दुनिया को ये पैगाम दिया है बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो के, कि आप साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम, इखलाकियात और मज़हब और आर्ट, ये वो चीज़ें हैं जिनके साथ आप दोबारा से सिविलाइजेशन की पीक को छू सकते हैं। मशरिक़ के इलाकों के लिए उनका ये पैगाम है। बेटे, इस लेसन को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ों का जानना ज़रूरी है जो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड जो है दुनिया की मशरिक़ के इलाकों की, ईस्ट की, वो आपके लिए लिखी है मैंने। कहाँ से सिविलाइजेशन का आगाज़ हुआ था, इस मैप को आपने ज़रूर देखना है। इसको देखने के से आपको समझ में आएगा कि यूरोप कहाँ है और एशिया कहाँ है। ये यूरोप से एशिया में जो इसने अपने ऐसे में बताया है कि दो पायनियर्स थे, तो उन्होंने क्या किया था, इम्पॉर्टेंट क्यों है। फिर अमेरिका कहाँ पर है और वहाँ के हालात क्या थे, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है ये इलाके। ये 5 कॉलोनियल पावर्स को भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है आपके लिए, इनको भी देखिएगा। उसके बाद आपको मैंने कुछ टर्म्स बताई हैं जो इस लेसन में यूज़ हुई हैं। आपको जब तक उनका मीनिंग नहीं पता होगा, आपको ये लेसन समझ में नहीं आएगा। बर्ट्रैंड रसल ने इसके शुरू में खुद ही बता दिया है कि जब तक आप इसको हिस्ट्री के ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के ज़रिए से नहीं समझेंगे, ये आपको समझ में नहीं आएगा जो वो बात कर रहे हैं, जो वो पैगाम देना चाह रहे हैं। इम्पीरियलिज़म क्या है, कॉलोनिज़म क्या है, आपको इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जिसको कहते हैं राइटर के बारे में, उसमें उन्होंने बताया है कि ही वॉज बॉर्न इन 1872, मैथमेटिशियन थे, फ़िलोसोफर थे, और वो हर चीज़ में साइंस और टेक्नोलॉजी, इन दोनों चीज़ों के इंटरफेरेंस हर चीज़ में वो लाजमी ख्याल करते, इनएविटेबल हैं ये दोनों चीज़ें अगर आपने दुनिया में तरक्की करनी है। फिर यहाँ पर उनकी कुछ बुक्स हैं, ये येलो में जो मार्क की हुई हैं, इनको देख लीजिएगा, हो सकता है आपको MCQs में आ जाएँ। और एक आखिरी अहम बात ये ऊपर के पैराग्राफ में जो बताई गई है वो ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनको ये बहुत बड़ा ख़तरा लाहक था कि अगर दुनिया में दोबारा जंग होती है, न्यूक्लियर जंग होती है, वॉर, तो दुनिया तबाह हो जाएगी। लिहाजा वो दुनिया को इस तबाही से बचाना चाहते थे। ऑलराइट, द रीअवेकनिंग ऑफ द ईस्ट इज़ वन ऑफ दोज एनॉर्मस मूवमेंट्स दैट कैन ओनली बी प्रॉपरली अंडरस्टूड व्हेन व्यूड इन अ वाइड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। ये जो रीअवेकनिंग ऑफ ईस्ट है, मशरिक़ के इलाकों का दोबारा से जागना, ये कहते बहुत बड़ी मूवमेंट है। एनॉर्मस मीन्स बहुत बड़ी मूवमेंट है जिसको आप समझ नहीं सकते जब तक कि आप इसको बहुत हिस्ट्री के वाइड पर्सपेक्टिव में, जब तक आप दुनिया की तारीख से वाकिफ़ नहीं होंगे, आपको ये समझ में नहीं आएगा। ये जो मूवमेंट है मशरिक़ की बेदारी की मूवमेंट। Alteration of power between East and West have occurred throughout the last 2000 years and more. ये जो ताकत का तवाज़ुन है, कभी ईस्ट की तरफ तो कभी वेस्ट की तरफ, ये तकरीबन 2000 साल से भी ज़्यादा अरसे से ऐसा होता चला आ रहा है। इन द अर्लीस्ट हिस्ट्री, जब दुनिया की तारीख़ का आगाज़ हुआ, द ईस्ट प्रीडोमिनेटेड, तो ये ईस्ट से हुआ था, मशरिक़ी इलाकों से हुआ था, यानी दुनिया में तहज़ीब मशरिक़ से शुरू हुई थी। इट वॉज बोथ मोर सिविलाइज्ड एंड मोर पावरफुल देन द वेस्ट। तो ये दोनों तरह से तहज़ीब में भी बेहतर थे और ताकत में भी बेहतर थे। कौन से इलाके? ईस्ट के दुनिया के। The West,
however acquired the lead in the civilization with the rise of Greece. لیکن یہ جو پلڑا تھا تہذیب میں جو بھاری ہوا ویسٹ کا مغربی دنیا کا، یہ کب شروع ہوا؟ جس وقت گریس طاقت میں آئے. یہ یونانی جن کو کہتے ہیں بیٹے، جب یونانیوں نے تہذیب کا آغاز ہوا، یہ چھوٹی چھوٹی سٹی اسٹیٹس تھی وہاں پر روم میں 50، وہ کمبائن ہو کے انہوں نے ایک بڑا امپائر بنا لیا. تو جب یہ امپائر بنا تو اس وقت ان کی تہذیب کا اور ان کی ترقی کا وہاں سے آغاز ہوا. ان دا پاور ود دا کانکسٹ آف الیگزینڈر، اور خاص طور پہ الیگزینڈر دی گریٹ جس کو کہا جاتا ہے جب اس نے دنیا کے باہر نکلا، وہ یورپ سے، اس نے یورپ کے بھی اور باہر کے بھی علاقوں کو فتح کیا. آپ کو پتہ ہی ہے وہ سب کانٹیننٹ تک بھی آیا تھا. تو اس نے پھر اس وقت یہ انہوں نے اپنا عروج حاصل کیا، طاقت حاصل کی انہوں نے، اور اپنا امپائر جو تھا وہ ایکسٹینڈ کیا پوری دنیا تک. فرام دیٹ ٹائم انٹل دا فال آف روم. اب اس کے عروج میں آنے سے روم کے ڈکلائن تک، روم کے زوال تک، دیٹ از ٹو سے فار سم 7 or 8 centuries. آپ یوں کہہ لیں کہ 7 یا 8 صدیوں تک یہ اپنے عروج پر رہے. کون؟ پہلے گریکس تھے، پھر گریکس کے بعد رومنز آتے ہیں، رومنز کے بعد پھر جرمنز آتے ہیں. جرمن کے ہی ٹائم میں ان کا ڈکلائن شروع ہو گیا تھا. تو لیکن جو گریکس اور رومنز تھے اس وقت تک انہوں نے بہت راج کیا دنیا پہ، ان کا یہ پیک کا ٹائم تھا اس وقت سویلائزیشن میں. تو دا ویسٹ واز ڈومینیٹڈ بوتھ ان پاور اینڈ کلچر. تو یہ گریکس کی اور رومنز کے دور کی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت جو ویسٹ تھا وہ کلچر میں بھی اور پاور میں بھی دونوں طرح سے سبقت لے گیا باقی دنیا پر. It lost this position through the wars between Romans and Germans. لیکن جب جرمنز کی اور رومنز کی آپس کی لڑائیاں ہوئیں اور جرمنز نے روم کو فتح کر لیا تو اس وقت پھر ان کا ڈکلائن شروع ہو گیا. The Germans succeeded in destroying Roman power. جرمنز جو تھے انہوں نے روم کی طاقت کو تو تباہ کر دیا، لیکن but not in acquiring a similar position for themselves. انہوں نے روم کو فتح کر لیا، علاقہ فتح کر لیا، لیکن وہ اس سٹیٹس کو، اس پوزیشن کو مینٹین نہیں کر پائے، اس مقام کو جس مقام پر پہلے گریکس تھے، ان کے بعد پھر رومنز تھے. گریک فلاسفر وہی بچے جن کے بارے میں ہم بہت ساری ان کی تھیوریز بھی ہم پڑھتے ہیں، ہر سبجیکٹ میں ہے آلموسٹ. سوکریٹیز، ارسطاٹل، پلیٹو، افلاطون، سقراط اور ارسطو جو ہیں، یہ گریک فلاسفرز تھے یہ، جس کو سوکریٹیز کے بارے میں دا فادر آف آل نالج بھی کہا جاتا ہے. ود دا ویسٹ thus enfeebled leadership in power and culture passed to the east. اس طرح جب جرمنز آئے تو انہوں نے ہاف آف دا جرمن جو تھا امپائر تھا، رومن امپائر، اٹ واز ڈیوائڈیڈ انٹو 2 parts. جو ویسٹرن پارٹ تھا اٹ واز کانکرڈ بائی دا کرسچنس، جرمنس تھے، کچھ باربیرینس بھی تھے، جنگجو لوگ جو ہوتے ہیں، اور جو ایسٹرن روم تھا اس کا نام کانسٹینٹینوپل پڑا اور وہ مسلمانوں کے زیر تسلط آ گیا، جبکہ جو مغربی روم تھا اس کو روم ہی کہا جاتا تھا. ود دا ویسٹ thus enfeebled. اس طرح ویسٹ جو تھا وہ کمزور ہو گیا، لیڈرشپ میں بھی اور پاور میں بھی اور کلچر میں بھی، اور یہ تینوں چیزیں مشرق کی طرف منتقل ہو گئیں. ویری لارج پارٹس آف واٹ ہیڈ بین دا رومن امپائر ور کانکرڈ بائی اسلام. رومن امپائر کا بہت بڑا حصہ جو تھا وہ مسلمانوں نے فتح کر لیا، انفیکٹ ڈیوائڈ ہو گیا. جو ایسٹرن پارٹ تھا وہ مسلمانوں کے زیر اثر تھا. وچ ان دا گریٹ ڈیز آف خلفیٹ had an empire considerably larger than that of Rome in its greatest days. تو جب یہ روم جو تھا اس کا ہاف پارٹ جو مسلمانوں کے زیر تسلط تھا، اس پہ اتنی شاندار حکومت تھی اور یہ اتنا بڑا ایکسٹینڈڈ امپائر تھا جو کبھی گریکس کے زمانے میں بھی، رومنز کے زمانے میں بھی نہیں رہا. یعنی ان کا اپنی پیک کے دور میں بھی شاندار امپائر اتنا نہیں تھا جتنا مسلمانوں نے شاندار امپائر بنایا. The Chinese Empire during the early part of Tang dynasty was equally glorious and almost equally extensive. اور یہ اسی دور کی بات ہے کہ چائنا میں جو obviously مشرق میں ہے، وہاں پر بھی جو ٹینگ ڈائنسٹی تھی اس نے بھی بہت بڑا امپائر بنایا جو بہت شاندار بھی تھا اور بہت وسیع و عریض بھی تھا. The supremacy of the East was not only military but science, philosophy, poetry and the arts also flourished in China and the Mohammedan world at a time.
تو یہ جو برتری تھی، جو پرائیورٹی تھی ایسٹ کی، یہ نہ صرف فوجی نقطۂ نظر سے تھی، بلکہ سائنس، فلسفی، پوئٹری میں اور آرٹس میں بھی چائنا کے لوگوں نے اور مسلمانوں نے بھی بے تحاشا ترقی کی۔ اور یہ کس وقت کی بات ہے؟ وین یورپ واز سنک ان باربرزم، جب کہ اس وقت یورپ جو تھا وہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ یورپینس ود انپارڈنیبل انسولیرٹی، اب جو یورپینس ہیں یہاں پر بیٹے رائٹرز کی بات ہو رہی ہے، ہسٹورینز کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے تاریخ لکھی۔ ان یورپینس نے کیا کیا؟ ود انپارڈنیبل انسولیرٹی۔ انسولیرٹی کیا ہوتی ہے؟ جب آپ اپنے پوائنٹ آف ویو کو امپورٹنس دیتے ہیں اور دوسرے کا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں اور ریفیوز کر دیتے ہیں اس کو ایکسیپٹ کرنے سے، تو یہ جو ناقابل معافی ان کا جرم ہے انسولیرٹی کا، کہ صرف انہوں نے اپنے پوائنٹ آف ویو کو بیان کیا، جبکہ یہ نیوٹرل نہیں تھے، نیوٹرل پوائنٹ آف ویو یہ نہیں تھا۔ یورپینس رائٹر اور ہسٹورینس نے ود انپارڈنیبل انسولیرٹی، جس کے لیے ہم ان کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، کال دس پیریڈ ڈارک ایجز۔ انہوں نے اس دور کو کون سا وقت کہا؟ ڈارک ایجز کہا، یعنی تاریکی کا زمانہ، جہالت کا دور۔ کیوں اس کو انپارڈنیبل انسولیرٹی کیوں کہا برٹرنڈ رسل نے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ وہ بے شک وہ برٹشر تھے، لیکن وہ بہت امپارشل تھے، غیر جانبدار تھے، بہت فیئر تھے۔ But it was only in Europe that it was dark indeed, only in Christian Europe۔ تو وہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جو ڈارک ایجز کا ٹیگ ہے، یہ ٹیگ انہوں نے غلط پیسٹ کیا پوری دنیا کے اوپر۔ پوری دنیا میں ڈارک ایجز نہیں تھی، یہ صرف روم میں تھیں، اور خاص طور پہ صرف مغربی حصے میں جو کہ عیسائیوں کے زیر اثر تھا۔ فار اسپین وچ واز محمدن، یورپ کا وہ حصہ، روم کا وہ حصہ جو مسلمانوں کے زیر اثر تھا، جس میں اسپین بھی شامل تھا، ہیڈ اے بریلینٹ کلچر۔ وہاں پر تو بہت شاندار تہذیب جنم لے رہی تھی، بلکہ پروان چڑھ چکی تھی۔ The Western world, however, gradually climbed out of the abysses of barbarism۔ اب یہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے آہستہ آہستہ کہتا ہے یہ جو جہالت کے اندھیرے تھے، جو تاریکی کا دور تھا، اس سے وہ آہستہ آہستہ باہر نکلے ہیں گریجولی۔ اور وہ کس وقت ہوا؟ کولمبس اینڈ واسکو ڈے گاما ور دا پائنیئرس آف دا نیو ویسٹرن امپیریلزم۔ اور یہ جو کولمبس ہے یہ ڈسکورر تھا، آپ کو پتہ ہی ہے، اس نے امریکہ ڈسکور کیا تھا۔ واسکو ڈے گاما نے سی روٹ ڈسکور کیا تھا فرام یورپ ٹو ایشیا کا۔ تو یہ جو دو ڈسکوریز ہوئیں، جو میجر امپورٹنٹ ڈسکوریز تھیں جن کی وجہ سے کالونیلزم کا آغاز ہوا، تو یہ اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ دونوں پائنیئرس ہیں اس کالونیلزم کی۔ یہ جو لعنت تھی جس کے ذریعے یورپینس نے یورپ سے باہر نکل کے دنیا کے وہ علاقے جو کم ترقی یافتہ تھے ان کو اپنا غلام بنایا، اس کی بنیاد ان دونوں ڈسکوررز نے رکھی تھی۔ کون؟ کولمبس، وہ نہ امریکہ جاتا نہ یورپینس جا کے امریکہ کو غلام بناتے۔ واسکو ڈے گاما یہ راستہ سمندری دریافت نہ کرتا تو یہ ادھر نہ آتے مشرقی علاقوں کی طرف، اور یہ ایشیا کو اور افریقہ کو اپنا غلام نہ بناتے۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ دونوں پائنیئرس ہیں اس غلامی کے۔ اینڈ سائنٹیفک ٹیکنیک واز اٹس مین ویپن۔ اور اس کی ٹیکنیک کیا تھی؟ اس کا جو اسٹریٹجی تھی ان کی وہ کیا تھی؟ وہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ تھی، کیونکہ یورپ کے اندر انڈسٹریل ریولوشن پہلے آ چکا تھا، تو انہوں نے مشینری لگائی اور اس مشینری کے نتیجے میں بہت زیادہ انہوں نے پروڈکٹس بنائیں۔ اب ان فنشنگ پروڈکٹس کے لیے ان کو مارکیٹس چاہیے تھی، جس کے لیے وہ یورپ اور ایشیا اور افریقہ کی طرف آئے۔ پھر اس کے علاوہ جب انڈسٹریلزم اپنی پیک پر پہنچ گیا تو ان کے پاس را مٹیریل کے لیے کوئی کلٹیویشن نہیں تھی، یعنی جو فارمنگ تھی وہ بہت متاثر ہوئی گاؤں میں، کیونکہ لوگ شہروں کی طرف موبلائز ہو گئے بہت زیادہ، تو گاؤں ویران ہو گیا، تو ان کو را مٹیریل چاہیے تھا اور ان کو مارکیٹس چاہیے تھیں۔ اور تیسری جو ہیومن انسٹنکٹ ہوتی ہے ٹو رول اوور ادر ہیومن بینگس، ان کے اندر چونکہ طاقتور تھے تو ان کو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ باقی دنیا کو غلام بنائے۔ تو یہ وہ وجوہات تھیں جن کی بنا پر یہ دوسرے علاقوں کی طرف گئے، امریکہ کی طرف گئے، اور یورپینس کی بات ہو رہی ہے بچے، اور یہ ایشیا کی طرف اور افریقہ کی طرف آئے۔ دا ایسٹ which had led the world in science before the rise of Greece and after the fall of Rome۔ تو وہ برٹرنڈ رسل کہہ رہے ہیں کہ ایسٹ جو ہے دنیا کے مشرقی علاقے جنہوں نے دنیا کی امامت کی تھی، جنہوں نے دنیا کی رہنمائی کی تھی گریس کے سویلائزیشن سے پہلے اور فال آف روم کے بعد، واز کمپلیٹلی آؤٹ ڈسٹینس بائی دا ویسٹ۔ انہوں نے مغربی دنیا نے آ کے ان کو مکمل طور پہ
بے دخل کر دیا فرام دا بگننگ آف 16th سینچری آن ورڈ. 16th سینچری کے شروع سے لے کے پھر اگلے وقت تک دنیا کے وہ علاقے مشرق کے جنہوں نے بہت ترقی حاصل کی تھی, بہت عروج پر پہنچے تھے, ویسٹ نے ان کو بالکل پیچھے دھکیل دیا. ویسٹرن کانکوسٹ اور ایٹ دا ویری لیسٹ ویسٹرن انفلوئنس بیکیم ڈومیننٹ تھرو آؤٹ دا ورلڈ. تو یہ جو مغرب کی فتح تھی یا مغرب کا اثر کہہ لیں, اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ انہوں نے تقریباً پوری دنیا کو اپنے زیر اثر زیر تسلط کر لیا. When I was young, everybody in the West accepted this domination as a matter of course and as something likely to continue indefinitely. کہتا ہے جب میں جوان تھا, یہ آپ کے رائٹر کی بات ہے, وہ برٹرانڈ رسل اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جب میں ینگ تھا تو میں نے دیکھا کہ اس وقت یہ جو دنیا کے جو ویسٹرن لوگ تھے, ان کے دلوں میں یہ بات, ان کے دماغ میں یہ بات بسی ہوئی تھی کہ وہ دنیا کو پہ اپنا تسلط قائم رکھیں گے, اور یہ وہ بات تھی جو بالکل ہونے والی نہیں تھی, یعنی ایسا ممکن نہیں تھا. یہ ان کے ذہن کی غلط فہمی تھی کہ وہ ہمیشہ دنیا کو اپنا غلام بنائے رکھیں گے. ان دس expectation as everyone can now see, تو اس توقع میں جیسے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں, یہ اس پیریڈ کی بات ہے, کولونیل پیریڈ کی, جس وقت وہ تھے. the west was mistaken, ان کی بہت بڑی غلطی تھی یہ ویسٹ کی. یہ اس جو ان کا پرسپشن تھا کہ وہ دنیا پہ حکومت جو انہوں نے قائم کی ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گی, اس کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ غلط ہے اپنی سوچ میں. once again as at the time of fall of Rome, جیسے رومن کے فال کے ٹائم پر ہوا تھا, ان کے زوال کے وقت جیسے جب ہوا تھا, wars between Germans and other Occidentals so enfeebled Europe. یورپینس, آکسیڈنٹل کا مطلب ہے بیٹے انہیبیٹنٹ آف یورپ, یورپ کا رہنے والا. تو جرمنس کے بیچ میں اور جو وہاں کے اور جو علاقے تھے ان یورپینس علاقے, ان کی آپس میں جب جنگیں ہوئیں تو اس کی وجہ سے یورپ بہت کمزور ہو گیا تھا. اٹ واز نو لانگر ایبل ٹو ہولڈ ایشیا ان سبجیکشن. تو اسی طرح کہتا اب ہونا ہے کہ یہ انہوں نے آپس میں یہ لڑیں گے, اور ان کی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے یہ ایشیا کو اپنے زیر تسلط نہیں رکھ سکیں گے. سبجیکشن کا مطلب ہے بیٹے اس کو اپنے زیر تسلط رکھنا, قبضے میں رکھنا, غلامی میں رکھنا. It is now Europe whose freedom is threatened by the alliance of Moscow with Peking. اب وہ وقت ہے کہتا کس کی آزادی خطرے میں ہے, ایشیا کی نہیں بلکہ یورپ کی اپنی آزادی اس وقت خطرے میں ہے, کیونکہ جو ماسکو کا یعنی روس کا اور چائنا کا آپس میں اتحاد اگر ہو جاتا ہے تو پھر ان کی آزادی کو بہت بڑا خطرہ لاحق ہے چائنا اور رشیا کے الحاق سے, ان کے الائنس سے. This is a new fact which I think that even Asia has not yet adequately realized. اور یہ وہ حقیقت ہے جس کو ابھی تک ایشیا کے لوگوں نے بھی اچھی طرح سے سمجھا نہیں ہے. For centuries, Asia has suffered under the insolence of white man. ایشیا کے لوگوں نے بہت لمبے عرصے تک یہ جو وائٹ مین کی نفرت ہے, جو ان کا پریجڈس ہے, جو انہوں نے یہاں کے لوگوں کے لیے, جس کو ہم ڈارک سکن لوگ کہتے ہیں, ایشیا اور افریقہ کے لوگوں کو, ان کے لیے ان کے دلوں میں جو نفرت ہے اس کو بہت دیر تک انہوں نے ٹالریٹ کیا ہے. اس پرسپیکٹو میں میرے روڈیارڈ کپلنگ جو ہے وہ رائٹر بھی ہے اور پوئٹ بھی ہے, جس کی ایک نظم آپ اس میں بھی پڑھیں گے, ایف کے نام سے, جو نیا کورس ہے سیکنڈ ایئر کا, اس کے بچے بھی پڑھیں گے. اس نے کہا تھا یہ جو ایشیا کے علاقے ہیں اور افریقہ کے علاقے ہیں, یعنی جو یورپ کا حصہ نہیں ہے, اس کے لوگوں کے بارے میں اس نے لکھی تھی, اور کہا تھا کہ یہ وائٹ مینز برڈن ہے, یعنی گوروں کے کندھوں کا بوجھ ہیں. I have myself seen this insolence displayed in many ways. یہ جو نفرت ہے ان کے دلوں میں, یہ کہتا میں نے خود اس کو بہت دفعہ دیکھا ہے, اور بہت طرح سے بہت طرح سے میں نے اس کا سامنا کیا ہے, آبزرو کیا ہے اس کو. that made my blood boil and that if I had an Asian and not a European, اور اگر میں کوئی یورپین نہ ہوتا, ایشین ہوتا, تو would have roused me to fury, تو میرا جو خون ہے وہ کھول جاتا اس نفرت کو دیکھ کر جتنی یہ لوگ یعنی انگریز جو ہیں وہ باقی لوگوں سے کرتے ہیں, خاص طور پہ ایشینز اور افریقن لوگوں کے ساتھ. This long experience of European domination has naturally produced a mood of resistance. یہ جو لمبے عرصے تک انہوں نے دنیا کے لوگوں کو غلام بنائے رکھا ہے, تو
اس کے نتیجے میں ان کے اندر، ان لوگوں کے اندر جو غلام ہیں، ریزسٹنس کا پیدا ہونا، مزاحمت کا پیدا ہونا، ان کا ریٹیلیٹ کرنا ان کے خلاف ایک قدرتی عمل ہے. ایز آلویز ہیپنز ان سچ کیسز، اور ایسا ہی ہمیشہ اس طرح کے کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے. دیر از اے ڈینجر لیسٹ دا فائٹ فار انڈیپینڈنس شوڈ بیکم اے ڈیزائر فار کانکوسٹ. اس لائن کو سمجھنے کی ضرورت ہے بیٹے. انہوں نے کہا کہ ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت بڑا خطرہ ہے ان لوگوں کے لیے. انہوں نے ایسٹ کے لوگوں کو غلام بنائے رکھا ہے، تو ہو سکتا ہے ان کے دلوں میں آزادی کی تو خواہش پیدا ہو گئی ہے. اب یہ دعا کریں اپنے لیے کہ وہ آزادی کی خواہش کہیں فتح کی خواہش میں نہ بدل جائے. یعنی وہ کل دنیا پر اتنے حاوی نہ آ جائیں کہ وہ ان کو اپنا غلام بنا لیں، اور جس طرح انہوں نے ہمیں ایشیا کے لوگوں کو غلام بنائے رکھا ہے، ایسٹ کے لوگوں کو خاص طور پر، تو پھر ایسٹ بھی ویسٹ کو اپنا غلام بنا لے. There are, it is true, some remnants of white imperialism to be swept away. اس لیے کہتا ہے ابھی تک یہ جو وائٹ امپیریلزم ہے، یہ جو گوروں کا نسلی تعصب کی ایک تحریک تھی پوری، اس کی باقیات ابھی بھی باقی ہیں دنیا کے اندر. The French are reluctant to abandon their claims in Indochina. جو فرینچ تھے وہ کہتا ہے انڈو چائنا سے نکلنے کے لیے، اس کو چھوڑنے کے لیے ابھی بھی تیار نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا بہت قبضہ چائنا کے کسی نہ کسی علاقے پہ اپنا تسلط قائم رکھیں وہ. The British cling to Malaya and still hope to salvage something in Western Asia and Egypt and the Sudan. اور جو برٹشرز ہیں وہ ابھی بھی، حالانکہ انہوں نے بہت سارے حصے ایشیا کے خالی کر دیے ہیں، دنیا میں ایک نیشنلزم کی ویو چلی تھی، اس کے تحت لوگوں نے ریزسٹ کیا اور بہت سارے علاقوں نے آزادی حاصل کر لی، لیکن ابھی بھی کہتا ہے یہ برٹشرز جو ہیں یہ پوری طرح دنیا کا قبضہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی بھی انہوں نے ملایا کے کچھ علاقے اور کچھ ویسٹرن ایشیا کے علاقے جس میں ایجپٹ اور سوڈان شامل ہے، ان کو اپنے قبضے میں رکھنے کی کوششوں میں ابھی بھی سرگرم ہے. بٹ ان لارج ویو، لیکن اگر ہم لارج پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اٹ از کلیئر دیٹ remains of European power in Asia is doomed. تو کہتے آپ کے رائٹر برٹرن رسل یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی ایل فیٹ ہے، یہ جو ایشیا کے اندر ان کا تسلط قائم رکھنے کا خواب ہے یورپینز کا، اس کی تو تقدیر لکھی جا چکی. ان کو اس کو چھوڑنا ہی ہے، ان علاقوں کو آزاد ہونا ہی ہے. No one can seriously suppose that Western Europe can long retain such shards of power as remain to it in Asia. اب کہتے No one can seriously suppose that Western Europe can long retain such shards of power as remain to it in Asia. اب تو سنجیدگی سے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ یہ شرڈز آف پاور یعنی کہ ٹوٹی پھوٹی کہیں کوئی علاقہ بھی یہ ایشیا کا اپنے قبضے میں رکھ سکیں گے، ایسا بھی ممکن نہیں ہے. Nor does it seem probable that American imperialism will be able to replace that of Western Europe. اور ایسا بھی ممکن نہیں ہوگا کہ یورپین امپیریلزم کو ریپلیس کرے گا امریکن امپیریلزم، یعنی یورپینز اگر چھوڑ دیں گے تو امریکہ آ کے ان علاقوں پر اپنا قبضہ قائم کر لے گا. ایسا بھی نہیں ہونے والا. There is only one imperialism which now offers any menace to Asia. اب صرف ایک ہی خطرہ ہے، ایک ہی امپیریلزم کا ایشیا کے علاقوں کو، اور وہ کون سا ہے؟ It is that of Russia. وہ ہے رشیا کی طرف سے خطرہ، روس کی طرف سے. The tradition of civilization in Asia are ancient and glorious. The tradition of civilization یعنی تہذیب کی جو روایات ہیں ایشیا کے اندر وہ بہت ہی پرانی اور شاندار ہیں. I do not wish to see them wiped out. میں نہیں چاہتا کہ ان کو ختم کر دیا جائے. As I fear is happening in China. جیسا کہ وہ چائنا سے ختم ہوتی جا رہی ہیں. چائنا کی ایک اپنی تہذیب ہے تو وہ کہتا ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے وہاں سے، تو میں نہیں چاہتا کہ دنیا کے باقی علاقوں سے بھی ان کی جو اپنی جو لوکل تہذیب ہے، وہاں کی سویلائزیشن ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے. بائی اے ڈیگریڈیڈ فارم آف ویسٹرن کلچر. چائنا نے اپنی تہذیب کو چھوڑ کے تو ویسٹرن کلچر کی ایک ڈیگریڈیڈ، ایک بگڑی ہوئی شکل ہے کلچر کی، اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ دنیا کے علاقوں میں کوئی اور کلچر جو ہے وہ پروان چڑھے. وہاں کا مقامی کلچر بہترین چیز ہے تو اس کو ہی قائم رہنا چاہیے. کمیونزم though this is not widely recognized either in East or in West. یہ جو کمیونزم ہے یہ کہتے ہیں نہ اس کو تسلیم کیا گیا ہے ایسٹ میں نہ اس کو ویسٹ میں اس کو تسلیم کیا گیا ہے. is the most modern and most virulent form of ویسٹرن امپیریلزم. یہ ویسٹرن امپیریلزم کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے جو بہت ہی وینمس اور ڈیڈلی پوائزن ہے، دنیا کے علاقوں کے لیے خطرہ ہے. its philosophy is German and its regime
is imposed by military force. یہ کیوں خراب ہے, یہ کیوں اس کا خطرہ ہے؟ Its philosophy is German and its regime is imposed by military force. وہ اس نے کیوں اس کو برا کہا ہے؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے اس کی جو فلسفی ہے, جو اس کے پیچھے سوچ ہے, وہ جرمن سوچ ہے. جرمن آپ کو پتہ ہے کس کے لیے فیمس ہے؟ ہٹلر کے لیے. اور ہٹلر کی فلسفی کیا تھی؟ وہ کہتا تھا کہ یہ جرمن ریس ہے, جرمن نسل ہے, they are born to rule. وہ ان کا یہ ڈیوائن رائٹ ہے کہ وہ دنیا پر حکومت کریں. تو وہ کہتا یہ فلسفی غلط ہے. اینڈ اٹس رجیم جو ہے اس کو ملٹری فورس کے ذریعے, فوجی طاقت کے ذریعے اس کو وہ رائج کیا جاتا ہے. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ بہت ہی پوائزنس ہے. نہ اس کی فلسفی ٹھیک ہے اور نہ اس کی حکومت ٹھیک ہے. اس کے ذریعے, اس فلسفی کے ذریعے سے بنائی گئی حکومت, کیونکہ وہ طاقت کے زور پر بنائی جائے گی. If the reawakening of Asia were to take the form of subjection to communism, اگر کہتا ری اویکننگ آف ایسٹ, جو ایشیا کے علاقوں کا دوبارہ سے بیداری کا عمل ہے, اس کو were to take the form of subjection to communism, اگر اس کو کمیونزم کی ہی کوئی شکل لینی ہے, اسی طرح سے اس کو دنیا کو غلام بنانا ہے, تو there would be little in that could be welcomed by any friend of humanity or of civilization. کہتا اگر انہوں نے بھی طاقت اور ترقی حاصل کرنے کے بعد وہی کام کرنا ہے جو یورپینس نے کیا ہے, جو کالونیل پاورز نے کیا ہے, تو پھر اس دنیا میں جو ہیومن فرینڈلی لوگ ہیں, جو انسانوں سے پیار کرنے والے ہیں, وہ کبھی بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کریں گے. What then should an enlightened and impartial spectator hope as regards to development of Asia? تو فرض کریں اب کوئی انسان ہے جو غیر جانبدار ہے اور بہت روشن خیال ہے, بہت سمجھدار ہے وہ, تو وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے دنیا کو, پھر کس طرح چلنا چاہیے دنیا کا نظام. تو وہ کہتا ہے ریگارڈس ٹو ڈیولپمنٹ آف ایشیا, تو اس کی نظر میں ایشیا کی ترقی کس طرح ممکن ہے, یہ سوال چھوڑتا ہے وہ اپنے ریڈر کے لیے. دیر آر سم تھنگس وچ دو ان مینی ویز ریگریٹیبل. وہ کہتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں دنیا میں جو ہیں تو ریگریٹیبل, یعنی وہ کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے, لیکن وہ انویٹیبل ہے, ان کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ اٹ از نیسیسری ٹو ایکسیپٹ ایز کنڈیشنز آف سروائیول ان دا ماڈرن ورلڈ. یہ ناپسندیدہ چیزیں ہیں, لیکن ان کے بغیر دنیا میں جو سروائیو ہے, جو کرنا ہے, اور جو اس آپ کی بقا ہے دنیا کے اندر, وہ ممکن نہیں ہے ماڈرن ورلڈ میں. کیوں؟ دا موسٹ امپورٹنٹ آف دیز از دا گروتھ آف انڈسٹریلزم. ایک تو اس نے کہا کہ انڈسٹری امپورٹنٹ ہے, اس کے بغیر آپ دنیا کے اندر نہ ترقی حاصل کر سکتے ہیں, نہ مقام, نہ شناخت بنا سکتے ہیں اپنی ایز اے نیشن. The power of England in early 19th century was based upon a virtual monopoly of machine production. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 19th سینچری میں جو انگلینڈ نے ترقی حاصل کی ہے, تو اس کی بنیاد کس چیز پر تھی؟ یہ جو ورچوئل مونوپلی ہے, یہ جو مشینیں لگائی ہیں انہوں نے, انڈسٹریلسٹ کیا ہے خود کو اور ترقی حاصل کی ہے, یہ اس کی بنیاد تھی. اینڈ دا پاور آف رشیا اینڈ دا یونائٹیڈ اسٹیٹس ان دا پریزنٹ ڈے از ڈیو ٹو دیئر سپریمیسی ان دس ریسپیکٹ. اور یہ جو رشیا آج کل ترقی یافتہ ملک بنتا جا رہا ہے اور یونائٹیڈ اسٹیٹس جو ہے وہ طاقت پکڑتا جا رہا ہے, تو ان کی بھی یہ جو برتری ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ ٹیکنالوجی میں اور سائنس میں اور انڈسٹری میں اپنے آپ کو اکوپڈ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو لیس کر رہے ہیں. ہتھیار ہے یہ آج کی دور میں طاقتور ہونے کے لیے. اٹ از یوز لیس ٹو ٹاک اگینسٹ مشینائزیشن. اگر ہم مشینائزیشن کے بغیر بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے بالکل بیکار ہے, ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. اس کے لیے اس نے اپنے پیریڈ سے اور ہمارے لیے ہسٹری کے پیریڈ سے آپ کو اگزامپل دی ہے. بیکاز اٹ از اے سورس آف پاور اینڈ بیکاز دوز ہو لیگ بیہائنڈ ہیو ڈیفیکلٹی ان پرزرونگ انڈیپینڈنس. کیونکہ اس کے بغیر وہ علاقے جو اپنی آزادی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان چیزوں کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. وین انڈسٹریلزم واز نیو ان انگلینڈ, جب انڈسٹری سٹارٹ ہوئی تھی دنیا میں, نیا یہ انقلاب آیا تھا, صنعتی انقلاب انگلینڈ میں, تو کیا ہوا تھا؟ اٹ راؤزڈ انڈیگننٹ پروٹیسٹس آن دا اکاؤنٹ آف اٹس رuthlessness اینڈ ڈسٹرکشن آف بیوٹی. تو وہاں جو لوگ, جیسے آرگنائزیشنس ہوتی ہیں نا, جیسے ایٹماسفیئر کے لیے آرگنائزیشنس ہیں, جیسے ہیومن رائٹس کی ہوتی ہیں,
جیسے اینیمل رائٹس کی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں. تو اس طرح اس وقت آرگنائزیشنز نے بہت اس کے خلاف مظاہرے کیے تھے. کس کے خلاف؟ صنعتی انقلاب کے خلاف. کیونکہ اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جو نیچرل بیوٹی ہے وہ بھی ختم ہو گئی, جو کلٹیویشن ہے وہ بھی متاثر ہوئی, اور جو فیملی لائف تھی لوگوں کی, کیونکہ پوری فیملی اس میں لیبر میں انوالو ہو گئی, جابس کرنے لگے لوگ, تو جو بیوٹی آف فیملی لائف ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی. چائلڈ لیبر بہت عام ہو گیا, اور ورکرز کے کوئی رائٹس نہیں تھے, یونینز نہیں تھیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈرا بیکس ہیں انڈسٹریلزم کے. اس کو کہا کہ اس وقت بھی لوگوں نے ناپسند کیا, اور دیز پروٹیسٹس ور eloquently expressed in Carlyle's past and present. یہ تھامس کارلائل کی بیٹے بات کی ہے اس نے, جو ریفارمسٹ بھی تھا, سوشل ریفارمسٹ, رائٹر, فلاسفر. تو اس نے ایک پاسٹ اینڈ پریزنٹ کے نام سے ایک مقالہ لکھا تھا جس میں اس نے کمپیریزن کیا تھا کہ پاسٹ میں ہمارے پاس یہ چیزیں تھیں, لیکن اب انڈسٹری ڈیولپ ہوئی ہے تو صنعتی انقلاب کے آنے سے یہ بدصورتیاں, وہ ماضی کی خوبصورتیاں بدصورتیوں میں بدل گئی ہیں. تو اس کو اس نے یہاں کوٹ کیا ہے. بٹ دے ریمینڈ کمپلیٹلی انفیکٹو. تو کہتا اس ساری تحریک کا اور اس کے ان مضامین لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا. دے آر سملرلی انفیکٹو ان دا پریزنٹ ڈے. اسی طرح اگر آپ مشینائزیشن کے بغیر اس کے خلاف بات کریں گے, سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کے خلاف آپ بات کریں گے, ٹیکنالوجی کے خلاف بات کریں گے, تو آپ غلط کریں گے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ چیزیں ناگزیر ہیں دنیا کی ترقی کے لیے. دے آر سملرلی انفیکٹو ان دا پریزنٹ ڈے. آج بھی اسی طرح یہ انفیکٹو ہے, یہ بات غلط ہوگی, اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. گاندھی, یہ ایگزامپل ایک اور دی ہے اس نے. گاندھی ان اسپائٹ آف ہز امینس انفلوئنس اوور ہز کمپیٹریوٹس, یعنی اپنے ساتھیوں کے اوپر. جو گاندھی تھے, جو انڈین لیڈر بہت بڑے, انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی. حالانکہ وہ ان کا بہت اثر تھا اپنے لوگوں کے اوپر, بہت انفلوئنشل لیڈر تھے, تو اس کے باوجود بھی وہ فیل ہو گئے تھے اپنی اس تحریک میں. واز ٹوٹلی انیبل ٹو ریسٹور دا اسپننگ ویل. اسپننگ ویل کیا ہے بیٹے؟ یہ ایک مینول مشین ہے دھاگا بنانے کے لیے. انہوں نے جب سول ڈس اوبیڈینس کی تحریک چلائی تھی انڈیا کے اندر, تو انہوں نے وہاں کے لوگوں کو پرووک کیا کہ وہ اس مینول مشین کے اوپر دھاگا بنا کے تو اس سے بنا ہوا کپڑا وہ پہنیں گے. لیکن جو انڈسٹری کے ذریعے بنا ہوا کپڑا یہ ہمارے پاس لائے ہیں, ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے. یعنی برٹشرز کی جو گڈس تھیں اس کا ہم بائیکاٹ کریں گے اور ساری چیزیں مینولی اپنے ملک میں خود بنائیں گے. تو انہوں نے کہا, گاندھی حالانکہ اتنے پر اثر وہ لیڈر تھے اس وقت کے, اتنے فیمس تھے, وہ لوگوں کے دلوں پہ راج کرتے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی ان کی یہ تحریک جو تھی بری طرح ناکام ہوئی. مشین پروڈکشن اینڈ سائنٹیفک ٹیکنیک جنرلی, خاص طور پہ وہ کہتے ہیں یہ دو چیزیں, مشین پروڈکشن اینڈ سائنٹیفک ٹیکنیک از باؤنڈ ٹو پریویل wherever there is sufficient civilization to make it possible. اگر آپ دنیا کے اندر سویلائزیشن کی ترقی چاہتے ہیں, تہذیب اور تمدن کی ترقی چاہتے ہیں, تو یہ دو چیزیں ناگزیر ہیں, انویٹیبل ہیں. ان کے بغیر آپ دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکتے. بیٹے اب میں آپ کو جلدی سے وہ ٹرمز بتا دیتی ہوں جو آپ کو اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں. امپیریلزم کیا ہوتا ہے؟ a policy of extending a country's power and influence through colonization. colonization کے ذریعے ایک ملک کی پاور کو دوسرے علاقوں پہ حاوی کرنا. یوز آف ملٹری فورس اینڈ ادر مینس, یا طاقت کے ذریعے, فوج کے ذریعے, یا پھر دوسرے مینس کے ذریعے. اب وہ دوسرے مینس کون سے ہیں؟ جیسے یہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ انہوں نے کی نا یورپینس نے, تو اپنی وہاں سے فنیشنگ جو بہت سوفسٹیکیٹڈ فنیشنگ پروڈکٹس تھیں وہ یہاں لے کر آئے. تو یہ اس طرح کے دوسرے مینس. دین کالونزم کیا ہے؟ کالونزم a policy or practice of acquiring full control یا پھر partial control over other countries, occupying it with settlers and exploiting of economically. یعنی دنیا کے علاقوں پر قبضہ کرنا اور ان کی اکانومی کو ایکسپلائٹ کرنا, وہاں کی قیمتی چیزیں چرا لینا, اٹھا لینا. جیسے جب انگریز یہاں پر آئے تو سارا را مٹیریل اٹھایا انہوں نے یہاں سے, اسپائس آئلینڈ کہا ان علاقوں کو, اسپائسز بھی لے گئے یہاں سے, منرلز بھی لے گئے اور لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا, غلام بنایا یہاں پر. Britain came to subcontinent in 17th century when India was under the rule of جہانگیر. جب جہانگیر کے زیر حکومت تھا, جو مغل بادشاہ تھا, اس وقت یہ یہاں پر آئے تھے تجارت کی غرض سے, ایسٹ انڈیا کمپنی کے تھرو, جو تجارت کے لیے بنائی گئی تھی. انہوں نے یہاں پر کیا دیا؟ یہاں کے لوگوں کو روڈز بنائی, ریلویز بنائی اور ہاربر
or never built under British were built under British and rule, and जो Britain came to subcontinent in 17th century when India was under the rule of Jahangir. Roads, railways, harbour were built under British rule and telegraph system was created. ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी जो तिजारत के लिए बनाई गई थी उसके ज़रिए यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में उस वक्त जहांगीर जो था मुग़ल बादशाह उसकी हुकूमत थी. यहाँ पर इन्होंने कुछ रेलवे लाइन बिछाई, कुछ रोड्स बनाए, हार्बर बनाया और टेलीग्राफ का सिस्टम डेवलप किया. लेकिन उसके नतीजे में जो इन्होंने यहाँ से लिया वो बहुत ज़्यादा था. जैसे इस हमारे सब कॉन्टिनेंट को उन्होंने स्पाइस आइलैंड कहा. स्पाइसेस लिए यहाँ से, सारे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज लिए, मिनरल्स लिए, हमारे उठा के ले गए. उसके बाद ग़ुलाम बनाए रखा बहुत अरसे, लंबे अरसे तक एक्सप्लॉयट किया इन इलाकों को. द फर्स्ट आउटपोस्ट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिटेन इन इंडिया इन 1629. रॉबर्ट क्लाइव था वो शख्स जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए यहाँ पर आके अपनी पहली पोस्ट बनाई थी. फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड लेटर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1885 distracted the French from expanding their control in India. आपको पता है, हम ये पढ़ते हैं हिस्ट्री में कि ब्रिटिशर्स के यहाँ आने से पहले फ़्रेंच आ चुके थे, लेकिन फ़्रेंच यहाँ से फिर चले गए. ये उसकी वजह बताई गई है. एक तो वहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, उसकी वजह से ये वापस चले गए. फिर नेपोलियन की डिफीट हो गई थी वाटरलू के मुकाम पर, आखिरी जंग में वो हार गया था, उसकी वजह से ये वापस गए. फिर एक जो था अंग्रेज़ों का असर यहाँ पर बहुत ज़्यादा था और उनसे ये हार गए, शिकस्त खा गए, इसलिए ये वापस चले गए. ब्रिटिश यूज्ड दिस अपॉर्चुनिटी टू किक आउट अदर कॉलोनियल पावर्स फ्रॉम इंडिया. इनके अलावा यहाँ पर डच भी थे और पोर्चुगीज़ भी थे, उन सब को इन्होंने यहाँ से भगा दिया और ये इन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट पे कब्ज़ा कर लिया. ये कॉलोनियल पावर्स मैंने मैप में भी मार्क की हैं. ये ब्रिटिशर्स थे, फ्रेंच थे, पोर्चुगीज़ थे, डच थे और स्पेनिश थे. ये हार्ट ऑफ डार्कनेस जो है ये कॉलोनियलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया नावल है जोसेफ कॉनरेड का, अफ्रीका के बारे में. अगर आपको पढ़ना हो तो नॉट ओनली इंटरेस्टिंग बट इंफॉर्मेटिव एज वेल. पैसेज टू इंडिया अनदर नावल, बिल्कुल इसी पर्सपेक्टिव से लिखा हुआ, इंडिया के बारे में, E.M. फॉस्टर का है. वाइट मैन्स बर्डन रुडियार्ड किपलिंग की पोम है. ये दुनिया की जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस जो थी ईस्ट की तरफ दुनिया के इलाकों की, उनको मैंने आपके लिए लिखा है. ग्रीक सिविलाइजेशन जो थी बेटे वो 146 BC से लेके 8th सेंचुरी तक है. फॉल ऑफ रोमन एम्पायर कब होता है? 8th सेंचुरी में. और मुस्लिम एरा इन यूरोप कब था? 712 से लेके 1492 तक मुसलमानों ने यूरोप के इलाकों पर राज किया है. एज ऑफ डिस्कवरीज कब आती हैं? 15th सेंचुरी में, जिसके पायनियर्स वास्को डे गामा और कोलंबस को उसने कहा है. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में कब आया था? 1760 से लेके 1840 तक. द ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड लिसन टू माई वर्ड्स केयरफुली, रिकॉर्डेड जो मौजूद है रिकॉर्ड के अंदर, सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ मेसोपोटामिया. मेसोपोटामिया कौन सा इलाका है दुनिया का? मॉडर्न इराक, जहाँ पर टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स दो दरिया जिनको दजला और फरात कहा जाता है, इनके किनारे पे जो सिविलाइजेशन शुरू हुई थी वो रिकॉर्डेड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड है. ओवरऑल देयर वर फोर ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस. वो कौन कौन सी हैं? मेसोपोटामिया जो अभी मैंने आपको बताया, देन इजिप्शियन जो रिवर नाइल के किनारे पे थी, देन दरिया नील जिसको कहते हैं मिस्र की सिविलाइजेशन, इंडस जो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है दरिया सिंध के किनारे पे, मोइंजोदाड़ो की सिविलाइजेशन, एंड देन चाइनीज़ जो रिवर वांगहू उसका नाम है उसके किनारे पे थी. तो ये है ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन. इसलिए उसने कहा बर्ट्रैंड रसल ने कि जब दुनिया में सिविलाइजेशन का आगाज़ हुआ तो वो मशरिक़ से हुआ था. बेटा ये वही सबक है जो अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए बर सग़ीर के मुसलमानों को दिया था. ये सेम लेसन जो है वो कन्वे किया है बर्ट्रैंड रसल ने बहुत ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ, लेकिन पूरे ईस्ट के लिए. इकबाल कहते हैं, खोल आँख ज़मी देख, फलक देख, फ़िज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख. इस वीडियो को बेटे 2 पार्ट्स में बनाऊंगी इंशाल्लाह. नेक्स्ट वीडियो सेकंड पार्ट में. तब तक आप इसको अच्छी तरह बार बार देखिएगा, स्क्रीनशॉट करके वर्ड मीनिंग्स देखिएगा, जो टर्म्स मैंने बताई हैं उनको ज़रूर समझिएगा, फिर आप इस लेसन को अच्छी तरह समझ सकेंगे. मैप को देखना है आपने. एंड टिल माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड. ऑल माय प्रेयर्स आर विद यू. अल्लाह हाफ़िज़.